जब परिंदे चिल्लाते हुए उड़ते थे ऊपर से, कैद खाने के ऊपर से, तो सैयदा शहजादी सकीना कहती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं अम्मा? तो आप फरमाती थी कि ये परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो शहजादी सकीना बड़ी सादगी से, बच्ची थी ना, कहती थी, फूफी अम्मा जब परिंदे अपने घर जाते हैं हर रोज़, तो हम क्यों अपने घर नहीं जाते? तो सब शहजादियाँ रसूलुल्लाह की तरफ जाती थी, बेचैन हो जाती थी, बेकरार हो जाती थी। एक दिन शहजादी सकीना कह रही थी, फूफी अम्मा भूख तड़पा देती है, बेचैन करती है, खाना ऐसा आता है खाया नहीं जाता। फूफी अम्मा अब मेरे लिए आप दुआ कर दें कि सकीना दुनिया में न रहे, सकीना दुनिया से चली जाए, इसकी रूह निकल जाए, ताकि इसको इस मुसीबत से निजात मिल जाए। शहजादी सकीना के सर पे सैयदा ज़ैनब पाक ने हाथ फेरा, हाथ फेर के फरमाया, मेरी बेटी नबी के घर की शहजादी हो, ऐसी बातें नहीं करते, हम सब्र वाले लोग हैं। लोग ये भी सोचते यार ये करबला बार बार सुन के भी लोग बोर क्यों नहीं होते? इसलिए बोर नहीं होते कि चूना बार बार मुंह में डालोगे तो मुंह कटेगा, लेकिन मुश्क को जितना घसड़ते रहोगे, रगड़ते रहोगे, उसकी खुशबू बढ़ती ही रहे। ये चूना नहीं, ये मुश्क है, मुश्क, इसकी खुशबू। 1300 साल से करबला बयान हो रहा है, लेकिन लोग कम नहीं हो रहे। करबला हो गया। दिमश्क में, दिमश्क जिसको दमिश्क भी कहते हैं, मुल्क शाम, सीरिया, सूरिया भी जिसका नाम है, तो उसके कैद खाने में, दिमश्क के कैद खाने में हुजूर की शहजादियों को यजीद ने डलवा दिया। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहजादियों को दिमश्क के कैद खाने में डलवा दिया। शहजादी सकीना 7 साल की थी, आपकी उम्र शरीफ 7 साल थी, और बहुत जुल्म किया। करबला के वाक़यात से ज़्यादा दिलगुदाज और तड़पा देने वाले वाक़यात करबला के बाद के, क्योंकि जब सपोर्टर सामने खड़े हों, अगरचे मदद ना भी करें, लेकिन सपोर्टर सामने खड़े हों तो हिम्मत रहती है। जब कोई ना हो तो आदमी बैठने से भी घबराता है ना। जैसे कि आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र करें तो आदमी 2-4 लोग के साथ करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मदद करे, 2-4 लोग साथ भी होते तो अच्छा लगता है। अकेला आदमी अगर पूरी ट्रेन के एक डिब्बे में एक आदमी बैठा हो, रात का अंधेरा हो, तो उसको डर ना लगेगा, है ना। तो वहाँ था क्या, आलुल बैत के, ये बड़ा मजलूम घराना है, ये घराना बहुत मजलूम है। इतना आली ऊंचा घराना, इसने सिर्फ दिया, इसने दिया, माफ़ किया, अता किया, दिया, ईमान दिया, कलेमा दिया, शरीयत दी, सुन्नत दी, सब दिया। जिस घर से कुरान मिला था उस घर को लोगों ने लौटाया क्या? जफा, बेवफाई, मार पीट, शहादत, दर्दनाक दास्त। इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो करबला हो गया और कूफा भी हो गया, और दिमश्क के कैद खाने में हुजूर की शहजादियाँ हैं, बहुएँ हैं, नवासियाँ हैं, पोतियाँ हैं, और भेजा जाता है जितना जिंदा रखा जा सके। और जब वो खाना आता भी है तो गैरत की वजह से वो लोग खाते नहीं हैं। और शाम के वक्त जब परिंदे चिल्लाते हुए उड़ते थे ऊपर से, कैद खाने के ऊपर से, तो सैयदा शहजादी सकीना कहती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं अम्मा? तो आप फरमाती थी कि ये परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो शहजादी सकीना बड़ी सादगी से, बच्ची थी ना, कहती थी, फूफी अम्मा जब परिंदे अपने घर जाते हैं हर रोज़, तो हम क्यों अपने घर नहीं जाते? तो सब शहजादियाँ रसूलुल्लाह की तरफ जाती थी, बेचैन हो जाती थी, बेकरार हो जाती थी। बहरहाल एक दिन शहजादी सकीना कह रही थी, फूफी अम्मा भूख तड़पा देती है, बेचैन करती है, खाना ऐसा आता है खाया नहीं जाता। फूफी अम्मा अब मेरे लिए आप दुआ कर दें कि सकीना दुनिया में न रहे, सकीना दुनिया से चली जाए, इसकी रूह निकल जाए, ताकि इसको इस मुसीबत से निजात मिल जाए। शहजादी सकीना के सर पे सैयदा ज़ैनब पाक ने हाथ फेरा, हाथ फेर के फरमाया, मेरी बेटी नबी के घर की शहजादी हो, ऐसी बातें नहीं करते, हम सब्र वाले लोग हैं, सब्र करते हैं। बहरहाल ये बातें फूफी भतीजी के दरमियान हो रही थी, तो उस कैद खाने के करीब से एक शख्स जा रहा था, क्योंकि जब कैद खाने में रखा गया था तो झूठ बोल के रखा गया था।
آپ جانتے ہیں کہ دمشق والوں کو کہا گیا تھا کہ کچھ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، جو راستہ پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو قتل کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، تو ہم نے ان کے سر کاٹ کے لائے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ تو اکثر لوگوں نے تو نہیں پہچانا، وہ ایک الگ داستان تاریخ میں موجود ہے، بے شمار اقوال ہیں۔ تو یہ باتیں پھپھی بھتیجی کے درمیان ہو رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک شخص جب وہ قید خانے قریب سے گزرا تو اس نے یہ آواز سنی، دردناک آواز، تڑپ گیا اور تڑپنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے، دیکھو تم ہر جمعہ کو نیاز حسین، نظر حسین کرتی ہو، حسین کی نظر کرتی ہو، نیاز کرتی ہو، اور میں جب آج قید خانے کے قریب سے گزرا تو میں نے کسی چھوٹی دردناک داستان وہ ایک دوسرے سے بیان کر رہی تھی آپس کی، اور ایک بچی اپنی جو ہے وہ بڑی خاتون سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی دعا کرو کہ میں مر جاؤں، دنیا میں نہ رہوں، اب مجھ سے تکلیف صحیح نہیں جاتی، کھانا اتنا آتا ہے اور ایسا آتا ہے کہ کھایا نہیں جا کرتی ہو، حسین کے نام پر نظر دلاتی ہو، تو وہ نظر آج تم قید خانے میں لے کے چلے جاؤ اور ان قیدیوں کو کھلا دو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں نے تو دعائیں لینا ہے۔ تو وہ نظر اس نے تیار کیا، اس خاتون نے، اور نظر تیار کرنے کے بعد قید خانہ گئی۔ اس خاتون کا بیان ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہماری اہل سنت کی کتب میں ہے، لکھا ہے کہ جب وہ قید خانے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کا پورا خون خشک ہو چکا ہے اور اس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اس خاتون نے کہا کون ہے تم؟ تو اس نے منہ سے کہا، مجھ سے، سر کے اشارے سے کہا، مجھ سے کچھ کہا نہیں جاتا، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا اس وقت، مجھ سے کوئی کہا نہیں جاتا۔ جانتے ہو اے میری قوم کے جوانوں، وہ کون تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس کے گلے میں توق تھا، جو بولنے کی بھی طاقت کھو چکا تھا؟ اسی کو دنیا سید سجاد، عابد بیمار، امام علی مقام کا اکلوتی نشانی سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا، اور اس کے بعد پھر دیکھا سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کر کے اس کا سر سہلا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ پھپھی بھتیجی آپس میں گفتگو کرتی جا رہی ہیں، بات کرتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں وہ خاتون آئیں، آنے کے بعد کہا بی بی میں آپ لوگ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ سیدہ پاک نے دیکھا اور دیکھ کر میں، قید خانے میں تم ہمارے لیے کھانا لائی ہو؟ کون ہو تم؟ کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کھا لیں، اپنے بچوں کو کھلا دیں، میرے شوہر نے آپ لوگ کی تکلیف مجھ سے بیان کی تو یہ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، اگر تو صدقہ لائی ہے تو صدقہ واپس لے جا، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے کہا بی بی اگر آپ صدقہ نہیں کھاتی ہیں تو میں صدقہ لائی بھی نہیں ہوں، اصل میں نظر حسین لائی ہوں، یہ کھانا نظر حسین کا ہے، اور میری عادت ہے میں ہر جمعہ کو نظر حسین، اور اس کے بدلے میں ان سے کہتی ہوں کہ دعا کرو اللہ میرے حسین کو جہاں رکھے سلامت رکھے، لمبی عمر عطا کرے، میرا حسین خوب جیے، خوب لمبی عمر پائے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کا صبر پھوٹ پڑا، سسک سسک کر سیدہ سکینہ کو سینے لگا کر رو پڑی، ساری بیویاں رو پڑی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بی بی میرے حسین پاک کا نام سن کر آپ لوگ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے اور کیوں روتی ہیں آپ لوگ؟ کیا میں نے کوئی سیے ہوئے زخم کو کریت دیا ہے؟ تو اس وقت سیدہ زینب پاک نے کہا تو بتا حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے اور تو حسین سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو حسین کی زندگی کو اتنا عزیز کیوں رکھتی ہے؟ تجھے کیوں حسین کی زندگی اتنی پیاری ہے؟ اس خاتون نے کہا بی بی اس شہزادے کا مجھ پہ احسان ہے، اور احسان اتنا بڑا ہے کہ آج جو میں جی رہی ہوں اسی حسین کا تصدق ہے، اس حسین کا صدقہ ہے، بس اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ
کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، نظر دلاتی ہوں۔ تو شہزادی سرکار زینب نے کہا کیا تجھ پہ احسان ہے حسین کا؟ تو کہا بی بی میرے ابو صحابی رسول ہیں، میرے بابا رسول اللہ کے صحابی ہیں، میرا بچپنا تھا، ہم مدینے کے لوگ ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، میرا بچپنا تھا اور میں اتنی بیمار پڑی بچپن میں کہ طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا یہ بچی بچے گی نہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی سب جگہ سے ناکام ہو جاتے تو کہاں آتے؟ رسول اللہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ تیرے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ جب ہر طرف سے دکھی ہوتے پریشان ہوتے آقا کے دروازے پر آتے، حکیموں نے جواب دے دیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اللہ اکبر کہتی ہے کہ میرے بابا جو صحابی تھے جب طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا تو وہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لائے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، عرض کی آقا طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا میری بیٹی مر جائے گی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، جانے مسیحا کرم فرمائے، مسیحائی کریں جانے مسیحا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں میرے بابا کا بیان ہے کہ ہرے رنگ کا پردہ دروازے پر رسول اللہ کے پڑا ہوا تھا، وہ ہرے رنگ کا پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ، ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ اس دروازے سے رونما ہوا، اس دروازے سے باہر نکلا، چاند جیسا بچہ، یوں لگا جیسے بدلی سے کوئی 14ویں رات کا بدر کامل نکل آیا ہو، ماہ تمام نکل آیا ہو، اور وہ آیا اور آ کر اچھل کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو میرے بابا رو رہے تھے اور کہتے آقا مسیحائی فرمائے۔ سرکار نے مسکرایا، اس بچے سے کہا حسین اس کے لیے دعا کرو۔ یہ میرے مولا حسین کا بچپن ہے، حسین اس کے لیے دعا کرو۔ اس بچے نے جو ہے مجھ پہ ہاتھ رکھا اور اس نے دعا کرنا شروع کی، اس کے لب ہلتے گئے، خدا نے مجھے طاقت بخشا، صحت بخشا۔ بالآخر اس کی دعا کے الفاظ مکمل کیا ہوئے، اللہ نے مجھے بیٹھنے کی طاقت عطا کر دی، اور اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں مکمل تندرست ہوں، صحت یاب ہوں۔ اس دن سے میں اور میرے بابا حسین کے نام پہ صدقہ کرتے تھے، اللہ اس صدقے کے تصدق حسین کو لمبی عمر دے، جس کی دعاؤں سے مجھے عمر میں بابا کا وصال ہو گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا بیٹا جب تک زندہ رہنا حسین کی نظر کرتے رہنا، حسین کے لیے دعا کرواتے رہنا، تاکہ حسین کو خدا لمبی عمر دے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ بی بی بس یہی ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، میرے آقا حسین کی نظر ہے، کھاؤ دعا کرو اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے۔ اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون اب یہ نظر نہ کر، اس لیے کہ جس حسین کی طویل عمر کے لیے تو یہ نظر کرتی تھی اب وہ حسین دنیا میں نہ رہے۔ چیخ پڑی نہ رہے، کہاں یہ جو تو یتیم دیکھ رہی ہے یہ بچی کو، یہ حسین کی یتیم ہے، اس کا نام سکینہ ہے۔ وہ جو ہتھکڑیوں میں اور طاق میں تو جس کو دیکھ رہی ہے وہ حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے، میں حسین کی بہن ہوں، یہ کہا۔ تو جہاں ایک طرف ان کی مظلومیت پتہ چلی اہل البیت کی، امام علی مقام کی بچپنے کی کرامت کا اندازہ بھی آپ کو ہوا ہوگا کہ بچپنے میں جس پہ ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو شفا عطا کیا۔ اور بھی آپ کے بچپنے کے بڑے واقعات ہیں انشاءاللہ، پھر کسی موقع پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔